Assalamu alaikum. Well, this is Ms. Ebuman. So let's start our next lesson, that is paragraph number 3 of the savior of mankind. In the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में, century is 100 years, period of 100 years, 100 साल का अरसा. Mankind, इंसानियत, stood खड़ी थी on the verge of chaos. Stood is second form of stand, so this sentence is of past indefinite. Mankind is subject, stood verb, second form of verb. On the verge of chaos, that is object. So ये वाला जो sentence है, in the 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos, that is past indefinite. वर्ज किनारा यानी कि बिल्कुल किसी चीज़ से, यानी कि तबाही के बिल्कुल करीब थी, तबाह होने वाली थी इंसानियत. क्योस तबाही, इंतशार. 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी. इट सीम्ड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, सीम्ड सेकंड फॉर्म ऑफ सीम, इट इज सब्जेक्ट. ऐसा लगता था दैट के द सिविलाइजेशन, तहजीब, माशरा, विच हैड टेकन, जिसने लिए 4000 ईयर्स, 4000 साल, टू ग्रो, परवान चढ़ने में, कायम होने में, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी. क्रम्बल मीन टुकड़े टुकड़े होना, ब्रेक इनटू पीसेस. ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी. इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो दैट इज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एज वेल एज पास्ट परफेक्ट. इट सीम्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है. द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट. 4000 years to grow is infinitive. Had started, again past perfect. Crumbling, टुकड़े टुकड़े होना. सो अकॉर्डिंग टू ग्रामर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट भी है और इन्फिनिटिव भी है. एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट दिस पॉइंट यानी कि उसी वक्त, इन टाइम वक्त के, उसी लम्हे में, उसी अरसे में, वक्त के उस लम्हे में, यानी कि ऐन उसी वक्त जब इंसानियत तबाह होने वाली थी, तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने रेस्ट, भेजा, नाजिल फरमाया, आ रसूल, एक रसूल, फ्राम अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, यानी कि किन में से, कुफारे अरब में से ही. हु वाज टू लिफ्ट, हु वाज टू लिफ्ट, जिसने निकालना था, टू लिफ्ट निकालना था या ले जाना था, द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, फ्राम इग्नोरेंस, इग्नोरेंस जहालत, यानी कि जहालत से निकाल के लेके जाना था. कहाँ लेके जाना था? इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ. वक्त के उस लम्हे में, एन उसी वक्त, अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल भेजा जिसने इंसानियत को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ लाना था. अगेन हियर इज रेस्ड पास्ट इंडेफिनिट एंड टू लिफ्ट, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, दैट इज इन्फिनिटिव. Now here are some grammatical points. Infinitive is equal to 2 plus first form of verb. ये हमने कल वाले लेक्चर में भी अपने में देखा था. सो आई थॉट कि अगेन आपको समझा दूं. जहाँ पे भी 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनिटिव. ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं. पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला, पास्ट इंडेफिनिट इज इक्वल टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अ पर्सन हु परफॉर्म्स अ वर्क, यानी कि किसी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट. लाइक दैट मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, तो तबाही के किनारे पर कौन थी? मैनकाइंड थी. तो मैनकाइंड यहाँ पे काम कर रही है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. काम क्या है? स्टूड, यानी कि खड़े होना, दैट इज़ वर्ब. वेयर, यानी कि कहाँ पे वो खड़ी थी, काम कहाँ पे हो रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, सो दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट.
सो पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेकंड टेंस जो यूज़ हुआ है हमारा ऊपर वाले पैराग्राफ में, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैज़, हैव और हैड जहाँ पे भी यूज़ होता है इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे इस पैराग्राफ के वर्ड्स सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स मीन सेम मीनिंग, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनको हम उर्दू में अल्फाज मुतरादफ कहते हैं, इंग्लिश में वो क्या कहलाते हैं, वर्ड्स सिनोनिम्स। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन इज़ नाउन अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि ये किसी चीज़ का नाम है, लाइक दैट सोसाइटी, मुआशरा। क्रम्बल दैट इज़ वर्ब, इट्स मीन ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े होना। रेस्ड दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, भेजा। सेंट, अपलिफ्टेड। इग्नोरेंस इज नाउन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लैक ऑफ नॉलेज। फेथ इज आल्सो नाउन, बिलीफ। civilization, here are synonyms. Civilization mean society, community. Second one is synonym of crumble, break into pieces. Third one is raised, uplifted. Fourth one, ignorance, lack of knowledge. And last one is a faith, belief. Now that is our paragraph number 4. लास्ट वाला जो पैराग्राफ नंबर 3 है उसमें हमने देखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की आमद से पहले जो अरब माशरे की कंडीशन थी वो क्या थी, वो हमने सूरत हाल देखी है। यानी कि बिल्कुल तबाही थी माशरे में, लोग एक दूसरे, यानी कि लोग अपनी, वो कहते हैं ना, अपने ही खून के प्यासे होना, यानी कि अपने रिश्तेदारों के भी वो सगे नहीं थे। और ये आजकल भी ये हो रहा है, लेकिन उस वक़्त बहुत ज़्यादा था। जुआ आम था, गैम्बलिंग थी, जना था, शराब नोशी, कत्लो गारत, कुफर, यानी कि हर तरफ कुफर फैला हुआ था, नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसी सिचुएशन में, इस हालत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। किस लिए भेजा कि उस मुआशरे की जो सूरत हाल है उसको तब्दील करें, उसको रिफॉर्म करें, वहाँ पे इस्लाहात करें। तो हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जो इग्नोरेंट पीपल थे उनको मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन बना दिया, यानी कि अपने इखलाक की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही लोग जो कि बेटियों को रहमत समझते थे, उनको ज़िंदा दफन करते थे, उन्हीं के लिए बेटियों को रहमत बना दिया। यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की टीचिंग और अपने मैनर्स से उस माशरे को टोटल चेंज कर दिया, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंप्लीट चेंजिंग आ गई उस माशरे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर पैराग्राफ नंबर 4. When Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age. अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा है। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो हम देखते हैं बुक्स में भी, वैसे भी, यानी कि अपनी जो टीचिंग्स हैं इस्लाम की उसमें देखते हैं कि वो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही दूसरे लोगों से, यानी कि जो दूसरे बच्चे हैं उनकी एज के उनसे डिफरेंट थे, यानी कि उनको जो मैनर्स हैं वो शुरू से ही दूसरों से बहुत ज़्यादा हट के थे, बहुत ज़्यादा तब्दील थे, इखलाक उनके बहुत अच्छे थे शुरू से ही। यानी इस्लाम की आमद से पहले जो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन जिसने मरते दम तक इस्लाम कबूल नहीं किया, दैट वाज अबू जहल। तो अबू जहल खुद जो है वो इस्लाम की आमद से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन यानी कि सच्चा और ईमानतदार शख्स कह के बुलाते थे।
تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اخلاق تھے، ان کی یہ رہن سہن تھا، جو کہ جو عرب کے کافر ہیں وہ بھی اپنی امانتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ تو اس جب وحی نازل ہوئی اس سے پہلے ہی، یعنی کہ اسلام سے پہلے ہی، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس سے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خدا کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو وہ غار ہیرا میں، یعنی کہ کیو آف ہیرا، اس میں جا کے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہنا۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was تھے 38 years of age، 38 سال کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے، یعنی کہ آپ کی عمر 38 سال ہوئی، ہی اسپینٹ، آپ گزارتے تھے موسٹ آف ہز ٹائم، اپنا زیادہ تر وقت، ان سالیٹیوڈ، تنہائی میں، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ زیادہ گلتے ملتے نہیں تھے، اکیلے رہتے تھے، اینڈ میڈیٹیشن، اور غور و فکر میں۔ کہتے ہیں کہ بری جو صحبت ہے اس سے تنہائی بہتر ہے، تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ یعنی برے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیں یا غلط کام میں بزی ہوں، اس سے بیٹر ہے کہ آپ تنہا اکیلے اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیں، اور تنہائی جو ہے وہ بہترین ساتھی ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے۔ That is also past indefinite۔ In the cave of ہیرا، غار ہیرا میں، کیو جو ہے یہ دو پہاڑ کے اندر جو پہاڑی ہوتی ہے اس کے اندر جو ویسے سوراخ بنا ہوتا ہے، نیچرل ہولو ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کیو۔ غار ہیرا میں ہی یوز ٹو ریٹائر مین گوشہ نشین ہونا، یوز ٹو دیٹ از پاسٹ ہیبٹ، یعنی کہ ایسے وہ تمام کام جو ہم پاسٹ میں کرتے ہیں اور بعد میں ان کو سکپ کر دیتے ہیں۔ ہی یوز ٹو ریٹائر، تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ہم یوزڈ، اس کے پروننسیشن نہیں ہے، پروننسیشن از یوز، ڈی یوز ہوتا ہے لیکن پروننسیشن میں ڈی کی ساؤنڈ نہیں آتی۔ یوز ٹو ریٹائر مین گوشہ نشین ہونا، یعنی کہ کسی دوسروں سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا۔ ود فوڈ اینڈ واٹر، خوراک اور پانی لے کر، یعنی کہ آپ خوراک اور پانی لے کر اپنے ساتھ جو بیسک نیڈز تھی، آپ کی جو بنیادی ضروریات تھیں وہ لے کر چلے جاتے، اینڈ اسپینڈ، اور گزارتے۔ اسپینڈ یہاں پہ فرسٹ فارم اس لیے یوز ہوئی ہے کہ پیچھے یوز ٹو یعنی کہ پاسٹ ہیبٹس یوز ہوئی ہیں۔ یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر اینڈ اسپینڈ، اور گزارتے تھے ڈیز اینڈ ویکس، کئی ہفتے اور دن، ان دا ریممبرنس، یاد میں، آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوراک اور پانی لے کر غار ہیرا میں گوشہ نشین ہو جاتے اور کئی دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے۔ That was the paragraph number 5۔ پیراگراف نمبر 5 میں ہم نے پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس طرح اپنا موسٹ آف ٹائم، اپنا زیادہ تر وقت کس طرح گزارتے تھے۔ ناؤ اس پیراگراف کے ہم ورڈ سینونیمز دیکھتے ہیں۔ سالیٹیوڈ، فرسٹ ون از سالیٹیوڈ۔ سالیٹیوڈ مین تنہائی، دیٹ از ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن۔ آئسولیشن، جیسے کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے، نوول کرونا وائرس 19 کی وجہ سے ہمیں آلموسٹ میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ، سوشل ویب سائٹس پہ یا ٹویٹ میں دیکھیں تو ہر پرسن کہہ رہا ہے آئسولیٹ یور سیلف، آئسولیٹ یور سیلف۔ آئسولیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں سے ہٹ کے، دوسروں سے ڈسٹینس پہ ہو کے بیٹھ جانا، یعنی کہ دوسروں سے فاصلے پہ ہو کے بیٹھ جانا، الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا۔ تو سالیٹیوڈ مین آئسولیشن۔ تو ویسے بھی آج کل جتنی آئسولیشن ہو، جتنا آپ خود کو آئسولیٹ کر لیں اتنا ہی بیٹر ہے۔ میڈیٹیشن، دیٹ از آلسو نون
غور و فکر یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ گہرائی میں جو جا کے نا سوچنا. گیٹ ٹو دا باٹم آف سم تھنگ یعنی کہ کسی چیز کی تہ تک پہنچنا. تو یعنی کہ میڈیٹیشن وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو کائنات بنائی ہے، جیسے کہ وہاں کے جو کافر تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان کو یہ تھا کہ جو بھی چیزیں ہیں ہمیں ملتی ہیں کن سے ملتی ہیں؟ بتوں سے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے خلاف تھے. آپ یہ میڈیٹیشن کرتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے جو کہ صبح سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. یہ سارے جو جتنے بھی ستارے ہیں آسمان پر، ان کو آسمان پر چمکانے والا کون ہے؟ چاند کو بنانے والا کون ہے؟ یہ جو پھل پھول ہیں، یہ جو پھل پھول ہیں، یہ لہلہاتے سبز باغ ہیں، یہ جو زمین ہے، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، ان سب کا مالک کون ہے؟ میڈیٹیشن مین تھنکنگ ڈیپلی. کیو گار لارج نیچرل یعنی کہ قدرتی طور پہ. یہ نہیں ہے کہ انسانوں نے خود جو ہے نا مشینوں کے ذریعے ڈرل کر کے سوری So, what synonyms of the paragraph number 5? Cave mean large natural hollow means سوراخ in a hill پہاڑ کے اندر یعنی کہ پہاڑ کے اندر جو قدرتی طور پہ سوراخ بنا ہوتا ہے that is called a cave. یہ نہیں ہے کہ ڈرلنگ مشینز کون سی ہوتی ہیں جو سوراخ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے نا دیواروں کے اندر سوراخ کرنے کے لیے. تو مشینوں کے ذریعے بنایا ہوا سوراخ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوراخ ہوتا ہے. ریٹائر مینس گوشہ نشین ہونا ہے. ڈپارٹ یعنی کہ دوسروں سے الگ تھلگ ہو جانا. ریمیمبرنس مین یاد. ناؤن دیٹ از ناؤن ایبسٹریکٹ ناؤن. ریکال یعنی کہ کسی چیز کو ریکال کرنا، اپنے ذہن میں سوچنا یا کسی کو مس کرنا، دیٹ از ریمیمبرنس. ناؤ our next is paragraph number 5. The period mean عرصہ of waiting انتظار کا. The period of waiting had come to a close. انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا. The period of waiting انتظار کا عرصہ had come to a close ختم ہو چکا تھا. had plus third form again past perfect. His heart آپ کا دل was overflowing چھلک رہا تھا. overflow کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہونا. جیسے کہ اگر گلاس میں ہم پانی ڈالتے جائیں تو پہلے تو گلاس فل ہوگا، اس کے بعد اوور فلوئنگ یعنی کہ گلاس سے پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. تو چھلک رہا تھا یا لبریز تھا بھرا ہوا تھا. ود پروفاؤنڈ گہری کمپیشن ہمدردی فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے. دیٹ از پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے چھلک رہا تھا. He had a pressing urge. Pressing mean شدید، بہت زیادہ، گہری. urge خواہش. to eradicate mean remove کرنا، ختم کرنا کسی چیز کو جڑ سے ختم کر دینا. wrong beliefs غلط عقائد یعنی کہ جو غلط آئیڈیاز بن گئے ہوئے تھے لوگوں کے، جیسے کہ ان کا غلط عقیدہ یہ تھا کہ جو بت ہیں وہی ہمارے خدا ہیں، وہی ہمیں سب کچھ دیتے ہیں. سوشل ایولز سماجی برائیاں جیسے کہ شراب، زنا، گیمبلنگ یعنی کہ جوا، پھر یہ قتل و غارت، یہ ساری سماجی برائیاں. کرویلٹی ظلم اینڈ انجسٹس اور ناانصافی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو جڑ سے ختم کر دیں. اس سینٹینس میں ہی ہیڈ یوز ہوا ہے یعنی کہ ہیڈ کو ایز انہوں نے پوزیشن شو کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد ٹو اریڈیکیٹ از انفینٹیو یوز ہوئی ہے یعنی کہ دو یہاں پہ ٹرمز ہیں. یوز آف ہیڈ پلس
infinitive. یہ 2 grammatical terms یوز ہوئی ہیں اس میں. The moment had arrived, again past perfect tense. The moment had arrived, وہ لمحہ آ چکا تھا یعنی کہ وہ وقت آ گیا تھا. When he was to be bestowed. When he was, he یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, to be bestowed نوازا جانا تھا. That is past passive voice. یہ to be bestowed یہ passive voice ہے یعنی کہ نوازنا کس نے تھا؟ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہے, لیکن یہاں پہ ایز اے passive voice یوز کیا گیا نا سینٹینس کو. یہ نہیں, اگر ایکٹیو وائس ہوتا ہے تو اس طرح آنا تھا the moment had arrived when Allah Almighty bestowed the holy prophet with the نبوت. یعنی کہ اگر ایکٹیو وائس ہوتا ہے تو اس طرح یوز ہونا تھا. یہاں پہ اب یہ پیسیو وائس یوز ہوا ہے. یہ 2+b فرسٹ فارم ہے لیکن یہ انفینٹیو نہیں ہے. آگے تھرڈ فارم یوز ہوئی ہے بی کے ساتھ, تو یہاں پہ پیسیو وائس یوز ہوا ہے. ٹو بی بیسٹوڈ نوازا جانا تھا ود نبوت, نبوت سے, یعنی کہ وہ لمحہ پرافٹ ہوڈ, نبوت پرافٹ ہوڈ, وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا, یعنی کہ نبوت عطا کی جانی تھی آپ کو. One day ایک دن, when he was in the cave of Hira. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں تھے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھ پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 38 سال کے ہوئے یعنی کہ جب میچور ہوئے تو آپ جو ہیں وہ اپنا سارا سامان وغیرہ کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ لے کے تو غار ہیرا میں یعنی کہ علیحدہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ, حضرت خدیجہ سے علیحدہ ہو کے تو وہاں پہ غار ہیرا میں چلے جاتے اور وہاں جا کے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت کہیں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دن, یعنی کہ کئی دن, راتوں کو دن بھی رات بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے. تو اسی طرح ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام came آئے and conveyed him اور آپ تک پہنچایا the following message of Allah Almighty, اللہ تعالیٰ کا درد. came is second form of verb, again past indefinite, and conveyed is also past indefinite. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں تھے, ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا درد ذیل پیغام پہنچایا. read in the name of thy Lord who created. read پر in the name نام سے of thy, thy mean your, thy is classical English تو modern English میں اس کو کہتے ہیں your. that is pronoun, possessive pronoun. Lord پروردگار, رب آقا, who created جس نے پیدا کیا. read in the name of thy Lord who created پر اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. created man پیدا کیا, from man انسان کو, from سے, a clot, clot mean لوتھڑا یعنی کہ جو جمع ہوا خون ہوتا ہے, of congealed blood, congealed جمے ہوئے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا, یہ ایک پھٹکی سے. read پر and thy Lord اور تمہارا پروردگار is most bountiful بڑا کریم ہے یعنی کہ سخی ہے. پر اور تیرا پروردگار بڑا کریم ہے, فیاض ہے, سخی ہے. who taught جس نے سکھایا, the use of mean استعمال, پین قلم کا, وہ جس نے قلم کا استعمال سکھایا. taught سکھایا, man انسان کو, that جو, which he knew not جو وہ نہیں جانتا تھا. وہ جس نے قلم کا استعمال سکھایا انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو that are the first 5 verses of سورہ الگ. سورۃ الگ کی یہ 5 پہلی آیات ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دوسرے جانوروں پر, دوسری مخلوقات پر جو شرف بخشا ہے, جو اشرف المخلوقات کا ہمیں ٹائٹل ملا ہے, وہ صرف اور صرف نالج کی وجہ سے ملا ہے, علم کی وجہ سے ملا ہے. اگر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو
اس کے پیچھے بھی جو ریزن تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو نالج تھا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا. نو ڈاؤٹ کہ یہ نالج اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا. اور اس کے پیچھے تو مطلب ایک بڑی میت تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اکارڈنگ ٹو مسلمز، یعنی کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات ہے وہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، سیکنڈ پوائنٹ بھی اس میں کوئی نہیں ہے. تو اور یہ سارا مطلب پلان تھا اللہ تعالیٰ کے پاس نا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف علم ہے، نالج ہے، عقل ہے. یعنی کہ کسی نے پوچھا کہ فرشتوں اور انسان میں کیا فرق ہے، تو یعنی کہ فرشتوں میں اور انسان میں کیا فرق ہے، یا یہ کہ جانوروں اور انسانوں میں کیا فرق ہے. اور اگر جانوروں اور انسانوں میں دیکھیں تو جانوروں کے پاس عقل نہیں ہوتی اور انسانوں کے پاس عقل ہے. یعنی کہ صرف عقل ہے جس کی وجہ سے ہم دوسری مخلوقات سے بہتر ہیں، شرف ہے ہم اشرف ہیں. تو اگر یعنی کہ ہم اپنی عقل استعمال کر لیتے ہیں، اپنی عقل کو اپنے انڈر رکھتے ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ جانوروں سے بہتر ہیں. اور اگر ہم یعنی کہ اپنی عقل یوز ہی نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم جانوروں سے بھی ورث ہیں، یعنی کہ نچلے درجے پہ ہیں. آگے یہ دیکھیں، یعنی کہ پہلی وحی جو ہے قرآن مجید کی وہ بھی علم کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اب لوگ سمجھے گا کہ چین تو یہ ہمیں نزدیک ہے، تو ہمیں نزدیک ہے نا، سعودی عربیہ سے تو یہ بہت دور ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے، 1450 سال پہلے کی حدیث ہے، جب یعنی کہ وہ صحرا ہوتے تھے اونٹ کے ذریعے، یعنی کہ کیملز کے ذریعے جب جو ہے نا سفر کیا جاتا تھا. نہ کوئی بائی ایئر تھا، نہ کوئی بائی ٹرین تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اونٹوں پہ چل کے تو سفر کرنا ہوتا تھا یا قافلوں میں. تو اس وقت سعودی عربیہ سے چین آنا بہت زیادہ ٹف تھا. تو یہ حدیث بھی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ علم کی اہمیت کو شو کرتی ہے. اس لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ بھی دل لگا کے تو پڑھا کریں. یہ نہیں سوچنا کہ وہ فلاں نے پڑھا تو اس کو ڈگری تو مل گئی ہے لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے. ایجوکیشن ہم نے جسٹ جاب کے لیے نہیں حاصل کرنی ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ انسان کو ریفارم کرتی ہے، ایجوکیٹ کرتی ہے. ایجوکیٹ کا مطلب ہوتا ہے تہذیب یافتہ بناتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ایجوکیشن لیں، صرف ایک ڈگری نہ لیں. So let's have a view of word synonyms of paragraph number 5. Profound. Profound is adjective. Compassion is noun. Pressing is also adjective. Urge noun. Eradicate that is verb. Cruelty noun. Injustice noun. Bountiful adjective. Profound mean intense یعنی کہ شدید، بہت زیادہ. Compassion kindness ہمدردی. Pressing is also intense یعنی کہ شدید. Essential ضروری، important بھی کہہ سکتے ہیں. Urge next is urge mean خواہش، that is abstract noun. Desire. Eradicate مطلب ختم کرنا. Remove that is first form of verb. Cruelty noun abstract noun. Brutality یعنی کہ ظلم و ستم کسی پہ. Injustice is also noun. Prejudice کا مطلب ہے تعصب یعنی کہ ناانصافی، کسی کے بارے میں بغض رکھنا. Bountiful کریم adjective. Beneficent. So next are some grammatical points. ہم نے فرسٹ میں دیکھا تھا کہ the Holy Prophet he used to retire in the cave of Hira. He used to retire. تو used to جو ہے یہ past habits کے لیے یوز ہوتا ہے، جو کہ ہم اپنے past میں اپنے ماضی میں تو کرتے رہی ہیں لیکن اب ہم اس کو skip کر چکی ہوتی ہیں. اس کا فارمولا یہ ہے subject plus used to. یہ subject سب سے پہلے، اس کے بعد used to plus first form of verb اور last پہ object. Examples دیکھیں. I used to take daily bath in last summer. Last summer مطلب کہ پچھلی جو گرمیاں ہیں اس میں ڈیلی بات میں لیتا تھا یا لیتی تھی لیکن اب نہیں لیتی. My mother used to cook biryani
فار می. سوری یہاں پہ بریانی کے وہ ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے, BRIYANI, ٹھیک ہی جگہ وائی آنا تھا. فار می, مائی مدر یوز ٹو کوک بریانی فار می, میری امی میرے لیے بریانی پکایا کرتی تھیں. اب وہ اس لیے نہیں پکاتی کہ وہ کہتی ہیں کوک بائی یور سیلف, یعنی کہ خود پکا کے کھاؤ. That is also, so for me that is also past habit of my mother. Next tense was past continuous, جو کہ last paragraph میں use ہوا ہے. جو تھا وہاں پہ was overflowing, his heart was overflowing. تو past continuous میں subject plus was verb plus fourth form of verb, اس میں was verb یوز ہوتا ہے. جتنے بھی کنٹینیوس کے ٹینس ہے نا, پریزنٹ either they are present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, سب میں fourth form of verb یوز ہوتی ہے. And fourth form of verb is also called present participle, یعنی کہ فرسٹ فارم کے ساتھ جب ہم ING لگا دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فورتھ فارم آف ورب یا پھر پریزنٹ پارٹیسپل. I was going to Lahore, subject plus I is a subject, was helping verb, going is fourth form of verb and to Lahore is a object. They were scolding their children, وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے. scold mean ڈانٹنا. تو I, he, she, it یا کوئی سنگولر ناؤن ہو یعنی کہ ایک نام ہو تو اس کے ساتھ was یوز کرتے ہیں. we, you, they یا پلورل ناؤن ہو تو اس کے ساتھ was یوز کرتے ہیں. So that was the translation plus word synonym plus grammatical points of paragraph number 3, 4 and 5. Stay tuned with my channel Learn English with Zeeb Gumman for next videos, and inshallah I will upload the whole syllabus of 9th and 10th English on my channel. So subscribe my channel so that you can get my new videos. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجیے گا تاکہ جب میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. اوکے, اللہ حافظ.